अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत का एक बड़ा इस्तिआरा, हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। इसराइल ने कल बैरूत में हमले किए जिसमें बड़े धमाकों के साथ ही मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गई। हसन नसरुल्लाह के साथ उनकी बेटी ज़ैनब ने भी जाम शहादत नोश किया। उनका बड़ा बेटा हादी 1997 में 18 साल की उम्र में पहले ही इसराइली हमले में शहीद हो चुका है। मशरिक़ वस्ता में मौजूद एक मामूली सी नाजायज़ इसराइली रियासत दुनिया को जंग के दहाने पर ले आई है। गज़ा में सिर्फ एक साल में 41,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद करने वाले इसराइल ने अब लबनान को तख्ता मश्क बना लिया है और आहिस्ता आहिस्ता ज़ालिम इसराइल अपने कदम दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की तरफ बढ़ा रहा है। एक हफ्ते के दौरान लबनान में बमबारी करके 700 से ज़ायद अफराद को शहीद कर चुका है। हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के साथ ही इसराइल के खिलाफ लड़ाई, फ़लस्तीन और लबनान के अवाम के दिफा और हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा नईम कासिम अबूरी सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स का कहना है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिज़्बुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान है। हाशिम सफ़ीउद्दीन हिज़्बुल्लाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह और हसन नसरुल्लाह शहीद के खालाजाद भाई हैं। 2 माह पहले फ़लस्तीनी तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को भी इसराइल ने ईरान के अंदर हमला करके शहीद कर दिया था। इसराइल की बैरूत में कार्रवाई के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की खबरें आ रही हैं। इसराइल की तरफ से हिज़्बुल्लाह की मरकज़ी क़यादत को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि अगला लाए हमल इसका तयन किया जा सके। इस तमाम सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा की खामोशी, बल्कि कमाल मुजरिमाना खामोशी, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुकी है। बमुश्किल 1 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल इसराइल पूरे खत्ते में बदमस्त हैवान की तरह बदमाशी करता फिर रहा है, मुसलमानों का खून बहा रहा है। लेकिन मजाल है कि बड़े और बाअसर मुस्लिम ममालिक अपने हमसाया बिरादर ममालिक का साथ दें। जिस वक्त ज़रूरत इसराइल की मरम्मत की है, उम्मत मुस्लिमा सिर्फ मजम्मत करके आंखें चुरा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मगरबी ममालिक ख़ास तौर पर अमरीका खूनी इसराइल की मजबूत पुश्त बनकर खड़ा हुआ है। एक साल में 3 बार अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा में जंग बंदी के लिए करारदाद पेश हुई, जिसे तीनों बार अमरीका ने वेटो किया। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली कब्ज़े को गैर कानूनी करार दे चुकी है, वो भी किसी मुस्लिम मुल्क नहीं बल्कि जनूबी अफ्रीका की कोशिशों से। लेकिन मजाल है कोई एक मुस्लिम मुल्क भी आगे बढ़कर नेतन्याहू का हाथ पकड़ सके, गिरेबान पकड़ सके, इसराइल को इंसानियत का दुश्मन करार दिलवा सके। 1967 में जब इसराइल फ़लस्तीन, शाम, लबनान, उर्दन और मिस्र तक जंग फैलाकर खित्ते की सलामती को ख़तरे में डालकर मगरबी हिमायत से मुसलमानों का खून बहा रहा था, तो उस वक्त भी उम्मत मुस्लिमा न जाने किस ख्वाब खरगोश में मशगूल थी। 6 रोज़ तक जारी रहने वाली इस जंग में मिस्र में 11,000, उर्दन में 6,000 और शाम में 1,000 अमवात हुई थी। लाखों अफराद बेघर हुए, जबकि इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में 3 गुना इजाफा हुआ था। आज भी इसराइल निहत्ते बच्चों, बुजुर्गों, ख़वातीन, हत्ता के पनागुज़ीन कैंप्स, स्कूल्स और अस्पतालों तक को निशाना बना रहे हैं। लेकिन हम बतौर मुसलमान जालिमों की मजम्मत और मजलूमों के लिए दुआओं से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आगाज़ में सबसे पहले मेरे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान अली मोहम्मद ख़ान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आगाज़ करना चाह रही हूँ, हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। कुछ अर्सा पहले इस्माइल हानिया को शहीद किया गया ईरान में। गज़ा में शहादतों की तादाद इस वक्त 41,000 से तजावुज़ कर गई है। गज़ा, तेहरान, अब बैरूत, इसराइल हर जगह हमले कर रहा है। क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं इस वक्त उम्मत मुस्लिमा तकलीफ में है, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? अली भाई जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इब्तिदाई सवाल से की है। हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हो गए हैं और बहुत बड़ा जुल्म अजीम हुआ है। हालांकि मुसलमान के लिए शहादत एक बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन बहरहाल दुश्मन अपने मकसद में कामयाब तो हुआ है और ये दूसरा बड़ा टारगेट उन्होंने हिट किया है। अभी माजी करीब हमास के हेड इस्माइल हानिया साहब भी शहीद हुए थे। तो उम्मत मुस्लिमा ख्वाब खरगोश में है। मैं समझता हूँ कि एक
یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ساتھ ملا کے دیکھیں کہ کل جس طرح اسرائیل کا وزیر اعظم بولنے لگا اور سب نے اس کا واک آؤٹ کیا، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے، مطلب ہے ان کو دنیا کی امت تو چھوڑیں، پوری دنیا کی انسانیت کی، ہیومن رائٹس کی، اخلاقیات کی، انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ یہ امریکہ کی شے پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہے۔ میرے خیال میں ہم پاکستان کر رہا ہے، لیکن ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا، امت مسلمہ کو کھٹا کرنا پڑے گا، OIC کو ری ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ہمارے وزیر خارجہ کو تمام امت مسلمہ کے کم از کم کیپٹلز کو ٹچ کرنا چاہیے، جو مضبوط ممالک ہیں جن کی آواز تگڑی ہے اسلامک امہ میں، چاہے وہ ایران ہو، سعودی عربیہ ہو، ترکیہ ہو یا اور اسلامی ممالک ہوں، ان سے آپ رابطہ کیجیے۔ اور جس طرح ہمارے دور میں ایک انیشیٹو جناب عمران خان صاحب نے لیا تھا افغانستان کے معاملے پہ، جب 2 دفعہ OIC کے وزراء خارجہ کو پاکستان میں انہوں نے کانفرنس کی تھی، اور یہ بھٹو صاحب کے بعد پہلی بار ہماری ایک بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے امت مسلمہ کو 1 مہینے کے اندر 2 بار اکٹھا کیا۔ میرے خیال میں شہباز صاحب کو اس پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور امت مسلمہ میں OIC اور عرب لیگ دونوں پہ اپنا، کیونکہ عرب لیگ کے تو ہم ممبر نہیں ہیں لیکن امت مسلمہ کے OIC کے تو ہم ممبر ہیں، ہمیں اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے۔ اس معاملے پہ تمام لوگوں کو ایک ہونا چاہیے۔ بالکل درست بات کہی آپ نے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اس پر یکجا ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، اس کے بعد کوئی حل نکل سکے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، PTI نے لیاقت باغ میں احتجاج کرنا تھا لیکن حکومت نے 44 نافذ کی، سڑکیں بند کی، کئی مقامات پر جھڑپیں بھی ہوئیں، آپ کے کئی جو کارکنان ہیں وہ حراست میں بھی لیے گئے۔ جتنے حراست میں ہیں ان میں کیا سلمان اکرم راجہ صاحب بھی شامل ہیں؟ دیکھیے، ایک تو آج حکومت وقت نے بہت ریاستی فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہے، پنجاب پولیس کو ایک بالکل ہی ایک پرتشدد سی فورس بنا کے رکھ دیا ہے کہ پنجاب پولیس کو کیا صرف حکمرانوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ فورس بنی ہے؟ یہ تو آئین کے مطابق عمل کرنے والی فورس تھی، اس میں اچھے افسران آج بھی بے شمار موجود ہیں، لیکن اس طرح کی حکومتی کارروائیوں سے پوری پنجاب پولیس جو ہے اس کا نام بدنام ہوتا ہے۔ ٹیر گیس بے شمار کی گئی، ربر بلٹس فائر کی گئی، بلکہ ان لوگوں کو بھی فائر کیا گیا جن کا تحریک انصاف سے بھی تعلق نہیں تھا۔ ایک ویڈیو بڑی سرکولیشن میں، ایک بزرگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ان کی باڈی پہ بے شمار نشانات ہیں۔ تو یہ ظلم عظیم کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ جلسہ کرنے دیا جاتا پرامن، ہم نے بے شمار جلسے کیے، یہ بھی جلسہ کر کے ہم چلے جاتے۔ اچھا، احتجاج بھی ہمارا ایک رائٹ ہے، باوجود ان کے ظلم کے ہمارا کارکن نکلا ہے، اور ہمارے MP صاحبان جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی نکلے ہیں۔ MNAs کو حکم تھا کہ آپ نے موو نہیں کرنا، اس وجہ ہم MNAs جتنے بھی ہمارے تھے وہ سیف جگہوں پہ زیادہ تر رہے، لیکن ہمارے MPs، کینڈیڈیٹس، لیڈرشپ، باقی کور کمیٹی کے ممبران اور کارکنان سارے نکلے۔ آپ نے جو اسپیسیفک سوال پوچھا ہے، کچھ دیر کے لیے حراست میں لیا گیا، علی بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کارکنان تو نکلے، جگہ جگہ نظر آئے، لیکن سر وزیر اعلیٰ تو پنڈی بھی نہیں پہنچے، آئے اور وہیں سے واپس چلے گئے۔ سر جی، میں عرض کر پاؤں، آپ نے راجہ صاحب کے بارے میں پوچھا اور گور صاحب کے بارے میں، کچھ دیر کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا، لیکن پھر گور صاحب نے خود ہی اس کو کلیئر کیا کہ پھر ان کو دونوں کو رہا کیا گیا، سلمان راجہ صاحب کو بھی اور بیرسٹر گور صاحب کو بھی۔ اور پھر کوئی 7:15 بجے کے قریب گور صاحب نے ایز اے چیئرمین پھر ڈائریکشن دی ہے تمام پارٹی کو کہ انہیں پروٹیسٹ کال آف کیا، کیونکہ اندھیرا ہو گیا تھا، کچھ بھی انٹوورڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، تو مناسب انہوں نے سمجھا کہ پوائنٹ رجسٹر ہو گیا، احتجاج رجسٹر ہو گیا، پورا پنڈی اسلام آباد نکلا، اور پورا موٹر وے آپ نے دیکھا، اور پنجاب سے لوگ نکلے بے شمار۔ گنڈا پور صاحب بے شمار تکالیف اور جو روڈ بلاکٹس تھے ان کو خود انہوں نے ہٹایا، اور وہ تقریباً پہنچ گئے تھے، اسلام آباد کے قریب تھے، لیکن چونکہ پروٹیسٹ پھر چیئرمین گور صاحب نے کال آف کیا ہے احتیاطاً، کیونکہ شام رات ہو گئی تھی، اس میں کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا، الزام تحریک انصاف پہ لگتا، تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب نے ایک شارٹ سپیچ کر کے پھر وہ واپس چلے گئے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، تکلیف انہوں نے اٹھائی، اور یہ جو اجلاس، یہ جو احتجاج ہونا تھا علی بھائی، یہ راول پنڈی میں ہونا تھا، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ KPK سے تک لوگ آئے، بالکل درست بات، لیکن سر سرکاری مشینری کا بھی استعمال ہوا، پھر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی سر؟ دیکھیں، پوری وہ تو دنیا نکلی ہے، پورا کارکن نکلا ہے، عوام نکلے ہیں، بے شمار لوگ ادھر بھی نکلے ہیں، KPK سے بھی نکلے ہیں، کچھ پولیس فورس جاتی ہے، وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبے کا ہو اس کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے، وہ اگر وزیر اعلیٰ خود کہیں بھی، تو جب تک وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو اسٹیٹ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اسٹیٹ سے مطلب جو ان کی پولیس فورس ہے خیبر پختونخوا کی،
تو وزیر اعلیٰ حکم دے بھی تو پھر بھی یہ ان جو کو پروٹیکٹ کرینز کریں گے، ہیں چاہے وہ یا پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہو، ایمبولینسز چاہے ہیں، وہ سندھ کی وزیر اعلیٰ یہ پولیس فورس تو نہیں ہے سر، یہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی تو نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ سرکاری مشینری ہے جو دوسرے صوبے میں لائی جا رہی ہے. نہیں، یہ جو ایمبولینس وغیرہ تو ظاہر ہے وہ تو ایک جانا تو ان کو ہوتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. ریسکیو والے اگر یا کوئی ایمبولینس ہیں، باقی جو کرینے ہیں وہ تو اس کی پیمنٹ وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں کرتے ہیں، کوئی سرکاری خزانے سے اس کی پیمنٹ وغیرہ کوئی علی امین خان نہیں کرتے. ان چیزوں کو وہ سیپریٹ رکھتے ہیں، وہ پارٹی فنڈ سے یا اپنے خود اپنی کیپیسٹی میں کرتے ہیں یا پارٹی کی لیڈرشپ سے، لیکن وہ سرکاری خزانے سے کوئی اس کی پیمنٹ وغیرہ کسی کو نہیں ہوتی، وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہوتا ہے. ہاں ایک بات آج اسٹیبلش ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین خان اپنے ایم پی ایس حضرات کے ساتھ، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ وہ انٹر ہوئے ہیں، مشکلات کراس کی ہیں، اٹک برج کو کراس کیا ہے، پنجاب میں انٹر ہوئے ہیں. پنجاب بھی پاکستان ہے اور خیبر پختونخوا بھی پاکستان ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بطور ایک سیاسی کارکن کے اگر کسی دوسرے صوبے میں جاتا ہے اس سے اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. پہلے بھی بہت دفعہ علی امین خان آ چکے ہیں، پرامن طور پہ آئے اور چلے گئے، اس دفعہ بھی چلے گئے. جی سر، لیکن پی ٹی آئی کو احتجاج کے لیے کے پی حکومت کی ضرورت پڑتی ہے جسے پنجاب حکومت جو ہے وہ صوبے پر یلغار کہتی ہے. تو کیا تحریک انصاف پنجاب میں کمزور ہو گئی ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر پھر کرینز بھی اور پھر کے پی کے سے بندے بھی سارے لے کر آنے پڑتے ہیں؟ نہیں، آپ نے اگر ویژول دیکھیں تو آج پنڈی نکلا ہے، اور ابھی حال ہی میں جو ہمارا لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا، مینار پاکستان ہم نے مانگا تھا لیکن ہم نے باہر پیریفری میں ہمیں جلسہ دیا. وہاں لاہور کی بہت سے بے شمار لوگ نکلے، خواہ جو ان کے جو لیڈرشپ ہو، ورکرز ہوں، وہ سارے نکلے. ہاں یہ ایک فیکٹ ہے کہ خیبر پختونخوا میں چونکہ حکومت ہے تو وہاں ہمارے ایم پی ایز یا ورکرز یا ہماری پارٹی لیڈرشپ کو آنے میں اس طرح ایشو نہیں ہوتا. پنجاب میں تو آپ کو گھروں سے نکلنے نہیں دیتے. میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو پنجاب کی لیڈرشپ کو اسپیشلی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، خاص کر ورکر کیڈر کو، کہ اتنی فستائیت اور 2 سال سے وہ فیس کرنا ہے. سب کچھ ہوا، اس کے باوجود ہماری پارٹی نہ ٹوٹی ہے نہ وہ وہاں سے وہ بکھرے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو پنجاب کی جو ہماری تحریک انصاف ہے اس کو تو اسپیشل اپریسیشن ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں بھی کھڑے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ علی امین خان یا ہمارے بہت نزدیک پہنچے، لیکن بانی چیئرمین کے گھر سے بھی یہ آوازیں آئی نا سر، علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ کوئی جدوجہد نہیں کی جا رہی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اور اب جو احتجاج ہو رہے ہیں یا جو جلسے ہو رہے ہیں اسے آپ لوگ جوڑ رہے ہیں عمران خان کی رہائی سے. تو سر ان احتجاج سے اور جلسوں سے obviously آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ان سے تو رہائیاں نہیں ہوتی یا ان سے تو حکومتیں نہیں گرتی، ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کیسے احتجاج سے جو آپ کا مقصد ہے یعنی عمران خان کی رہائی ہے اسے حاصل کر لیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ احتجاج سے عدالت فیصلہ نہیں کرتی، لیکن احتجاج سے حکومت پر پریشر پڑتا ہے. پروٹیسٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 10 بندہ بھی اگر کسی حکومت کے خلاف نکلے تو اس کا اثر پڑتا ہے. چہ جائے کہ ہزاروں لوگ نکلیں تو پروٹیسٹ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور یہ ایک پولیٹیکل اور ایک کانسٹیٹیوشن، آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے کسی بھی پاکستانی کا، کسی بھی جماعت کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ریلیز جو ہے وہ عدالت سے ہونی ہے، تو وہ جنگ بھی ہماری جاری ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی جاری ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ بھی ہم موجود ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس کو کوئکلی میں آگے لے کر بڑھتی ہوں. علی بھائی، یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے اس کے مسودے پر 3 الگ الگ کام ہو رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی کام کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کام کر رہی ہے، حکومت بھی کام کر رہی ہے. تو آپ کا کیونکہ پارلیمنٹ میں اتحاد ہے JUIF کے ساتھ، تو سر کیا کوئی ان پٹ آپ سے لی گئی ہے یا آپ لوگوں کی طرف سے دی جائے گی یا دی گئی ہے JUIF کو؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اس وقت آئینی ترامیم کی نہیں، آئین کے احترام کی ضرورت ہے. آئین میں جتنی بنیادی انسانی حقوق اور پولیٹیکل رائٹس ہیں پہلے ان کو تو آپ دیں، پہلے موجودہ آئین پہ تو عمل کریں. آئینی ترامیم کا یہ آپ کو کہاں سے جو ہے شوق چڑھ گیا رات کے 12 بجے اور ہمارے 10 ممبران کو پارلیمنٹ سے اغوا کر کے JUIF کے جو TORs ہیں، جو مسودہ ہے، اس کے اوپر آپ کا کوئی ان پٹ نہیں ہے؟ ان حالات میں کون سی آئینی ترامیم؟ دیکھیں، آئینی ترامیم اس وقت حکومت کا ایک حربہ ہے. آئینی ترامیم کیا آئینی ترامیم؟ سب سے پہلے تو آپ اس 8 فروری کے الیکشن کا فیصلہ کریں کہ مینڈیٹ کس کا ہے.
اور عمران خان اور اسیران کی رہائی. ہمارے تو دو بنیادی نکات ہیں. یعنی اچھا آپ کی بات سے یہ کلیئر ہو گیا کہ نہ وہ آپ سے انپٹ مانگ رہے ہیں اور نہ آپ اس معاملے پر کوئی انپٹ دیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا علی بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے نا ایسے اشارے دیے جا رہے ہیں. دیکھیں سنیے آئینی ترامیم رات کے اندھیرے میں 2 بجے نہیں ہوتی. آپ اپنے ووٹ توڑوا کے نہیں ہوتی. آرٹیکل 63 میں کیوں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ آپ ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ کھول دیں. ایک شخص تحریک انصاف کے ووٹ پہ آیا ہے, اس کو وہ نون کو ووٹ دے, پیپل پارٹی, انہی کے شتر بے مہار. آئینی ترامیم, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت حکومت کی آئینی ترامیم, آئین پہ حملہ ہے, سپریم کورٹ پہ حملہ ہے. آئینی ترامیم کی اس وقت ضرورت نہیں, آئین کے احترام کی ضرورت ہے. تحریک انصاف کا مطالبہ ہے مینڈیٹ کو واپس کرو, عمران خان اور اسیران کو رہا کرو, اس کے بعد کسی ترامیم وغیرہ پہ بات ہوگی. یہ اس وقت معاملہ ٹالنے کی کوشش ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ کوئی انپٹ آپ کی طرف سے دیا جا رہا ہے یا JUIF کوئی انپٹ آپ سے لے رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے سر. انتہائی معزز مہمان ہیں میرے عارف حبیب صاحب, بزنس مین ہیں. بہت شکریہ عارف صاحب. سر سب سے پہلے یہ فرمائیے, کل آرمی چیف سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے سر, بڑی طویل ملاقات رہی ہے, تقریباً 4 گھنٹے کی. کیا ڈسکس ہوا سر اس ملاقات میں؟ کیا یقین دہانیاں کروائی گئی آپ کو اور کیا شکایات بھی کی گئی ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے سر؟ جی آئی تھنک کل جو ہے وہ بہت ہی یوزفل میٹنگ جو ہے وہ رہی تھی چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے لاسٹ ایئر بھی وہ 3 ستمبر کو جو ہے انہوں نے اسی قسم کی میٹنگ کی تھی. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کل بہت اسٹرانگ میسیجز دیے, اور وہ اسٹرانگ میسیجز میں نمبر 1 تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہمیں پاکستان پہ پورا یقین ہونا چاہیے, پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے جو ہے وہ بنا ہے. ہم شب قدر کو جو ہے وہ پاکستان بنا ہے اور جو ہے وہ آزاد ہوا تھا. اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کوئی غریب ملک نہیں ہے, اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا جو ہے وہ قدرتی وسائل جو ہے وہ فراہم کیے ہیں, اور اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنی محنت کر کے جو ہے اس کو ہم عوام کی مفاد میں جو ہے وہ استعمال کر پاتے. تیسری بات جو انہوں نے میسیج تھا وہ یہ تھا کہ آج کل کی زمانے میں جو سب سے زیادہ پرائرٹی اور نمبر 1 پرائرٹی ہے وہ اکنومی کی ہے, اور اکنومی جو ہے وہی اسی کے ذریعے ہی ہم جو ہے وہ عوام کے مفادات کے لیے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال جب میں نے کچھ چیزیں آپ سے بتائی تھی, وعدے کیے تھے, وہ الحمدللہ جو ہے وہ اس میں سبسٹینشلی سارے وعدے جو ہے وہ پورے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اسمگلنگ پہ کنٹرول کیا, ہم نے روپے کا جو ہے وہ قدر کو جو ہے وہ اسٹیبل کیا, ہم نے یہ انفلیشن کم ہوا تو انٹرسٹ ریٹ کم جو ہے وہ ہو رہے ہیں, ایکسپورٹ بڑھی ہماری, اور ہمارے ریمیٹنسز جو ہے وہ بڑھے. IMF کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ IMF کے پروگرام کو اچیو ہونے سے جو ہے وہ 2 باتیں جو ہے وہ اس میں سگنیفیکنٹ ہے. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کا ریزولو کہ وہ اکنومی کو جو ہے وہ ڈسپلن طریقے سے چلائیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں چائنا, سعودی عرب اور UAE, وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں اور ان کا سپورٹ ہمیں حاصل ہے. انہوں نے یہ کہا کہ 37 مہینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم 1 پیسہ بھی پاکستان سے جو ہے نہیں نکالیں گے, بلکہ وہ مختلف انویسٹمنٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو یوں جو ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ انرجی پرائسز جو ہے وہ اس میں کمی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے 9 سینٹ جو ہے کا انرجی پرائس آ جائے گی. انٹرسٹ ریٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ ابھی گرے ہیں لیکن اور تیزی سے گریں گے, اور انشاءاللہ 1 سال میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ آ جائیں گے. تو آپ خود زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں, اور اس پہ آپ کے آنے کے بعد پھر فورن انویسٹرز بھی آپ کو جو ہے عارف صاحب, سر IPPs کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے سر؟ کیونکہ تاجر برادری کو سر اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں نا. جی ہاں, ان کی یہ بات ہوئی کہ یہ انرجی پرائسز جو ہے وہ اس کو نیچے لانا ہوں گے, اور اس میں یہ ڈسکس ہوا تاجر برادری کی طرف سے. کچھ لوگوں کا جیسے خیال ہے کہ IPP اونرز کو جو ہے وہ پنش کرنا چاہیے, لیکن یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے, کیونکہ وہ 40 فیملی کا نام لینا اور 40 فیملیز کو جو ہے ریڈیکیول کرنا
ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں ایک جو گروپ ہے وہ 1 لاکھ لوگوں کو روزگار دیتا ہے. تو اس پر انہوں نے بالکل کہا، انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی کوشن کا والا معاملہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ معاملات کریں گے. اور دوسرا جو انرجی پرائسز کم کرنے کی جو اور ایوینیوز ہیں ان پر ہم یعنی کام کر رہے ہیں کمیٹیز، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ سر وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کے حوالے سے اس میں کوئی رینیگوشیٹ ہو رہا ہے؟ اس کے جو عوام بلز میں بھر رہی ہے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں، اس میں کمی لانے کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ جی، اس میں جو کمی لانے کے لیے اس میں جو ایکویٹی ریٹرن ہے اس کا اتنا جو ہے وہ امپیکٹ نہیں ہے. ایکچولی جو امپیکٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کنزمپشن بڑھائیں، آپ اپنی اکنومی کو ریوائیو کریں، تو کنزمپشن بڑھے گا تو مین جو ہے پرائسز اس کی نیچے آئیں گی، کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ نیچے آئیں گی. دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیٹ ہے، ڈیٹ کی سروسنگ ہو رہی ہے، اس کی ری پروفائلنگ جو ہے سگنیفیکنٹ کمی آئے گی. تو وہ جو بھی سارے ایوینیوز ہیں اس میں حکومتی کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور اس میں صحیح. عارف صاحب یہ فرمائیے سر، آرمی چیف نے تاجروں اور صنعت کاروں کو SIFC کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بھی پیشکش کی ہے، تو سر اس کا میکنزم کیا ہوگا؟ اس کا میکنزم تو آلریڈی انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ وہ چار سیکٹرز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں SIFC کے لیے: ایگریکلچر، مائننگ، IT اور جو انرجی. اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ کنسٹرکشن کو بھی آپ اس میں شامل کریں، کیونکہ کنسٹرکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے پاکستان کے تناظر میں، کہ وہ 2nd لارجسٹ امپلائر ہے. پھر وہ 70 انڈسٹری کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، تو اس سے آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی اگر اس کو آپ پوری طریقے سے سپورٹ کریں گے. اور وہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو پلاٹ کی خرید و فروخت میں اور ڈیولپمنٹ میں جو ہے کنسٹرکشن میں فرق ہے، اور اس فرق کو جو اچھے طریقے سے خود بھی سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا عارف صاحب، یہ بھی رپورٹ ہوا سر کہ تاجروں نے اپنا پیسہ باہر سے لانے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا بھی مطالبہ رکھا ہے آرمی چیف کے سامنے، تو اس پر کیا جواب ملا سر؟ جی کچھ لوگوں نے یہ کہا، تو انہوں نے یہ کہا ایمنسٹی تو جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، لیکن اب یہ IMF کے پروگرام میں یہ ایمنسٹی جو ہے پتہ نہیں پاسبل ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن ایک وقت میں یہ سیکشن 111 کے تحت یہ تھا کہ نو کوسچن آسک والا مسئلہ تھا، کہ جو بھی اس کے ذریعے باہر فورن ایکسچینج سے پیسے لاتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا اس کے سورس کے بارے میں. تو ابھی بھی ہے وہ $50,000 تک کا جو ہے وہ اس میں فیسلٹی اویلیبل ہے. اس کو وہ یہ انہوں نے کہا کہ اس کو اگر ہم یہ جو لمٹ ہٹا دیں اور تو جو لوگ واپس لانا چاہتے ہیں پیسے وہ لا سکیں. صحیح. سر آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ گوگل، اسٹار لنک اور دیگر بین الاقوامی کمپنیز پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں سر، تو یہ کیسے اور کب تک ہونے جا رہی ہے سرمایہ کاری؟ یہ انہوں نے اس میں بات کی کہ اگر ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک آدھ کمپنی اگر کوئی جا رہی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو ہی زیادہ جو ہے وہ میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے، اور جو کمپنیز آ بھی رہی ہیں اور کئی ایک کمپنیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، آلریڈی وہ آ چکی ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کم ہوتا ہے. تو ہمیں پاکستان کے مفاد میں اور اپنے پاکستان کو امیج کی بہتری کے لیے ان کو بھی جو ہے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے. درست. سر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے نئے صوبے سے متعلق گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ اس حوالے سے سیاسی قیادت سے بات چیت چل رہی ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے عارف صاحب؟ جی آئی تھنک وہ انتظامی بیک گراؤنڈ ہے، یہ ڈسکس تو ہوتا رہا ہے. آئی تھنک پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی یہ بات ہوتی رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کا اعادہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر تجویز ہے اور یہ ہونا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ صاحب، پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ہم گفتگو کر رہے تھے کل جو تاجروں کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف کی، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस हिस्से में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची हैं, तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा वहाब साहब। सर सबसे पहले ये फरमाइए, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते 63A समेत अहम केसेस की समाअत होने जा रही है, लेकिन जिस प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिए हैं, इस कमेटी पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही एतराज़ात उठे हैं। सर अगर जजेस बेंच में बैठने से ही इनकार कर दें मुर्तज़ा वहाब साहब, फिर क्या होगा सर? देखिए, नेचुरली इसको कानूनी पैराए में देखने की ज़रूरत है। ये बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल है जहाँ पर इस तरह की नुक्ताचीनी पब्लिक फोरम पे एक दूसरे के साथ की जा रही है। बेहतर यही होता कि मामला जो है कोई भी वो अपने अंदर ही रहते हुए इनको हल करे। अगर कोई जज साहब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो फिर जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होंगे वो ड्यूटी पर आ जाएंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मौलाना साहब के बगैर ही नंबर पूरे करने की कोशिश करेंगे। कल राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे एक प्रोग्राम में ये बात कह चुके हैं सर, लेकिन ये सब तो उसी वक्त होगा ना जब ये 63A वाला जो फैसला है वो रिवर्ट हो, वो तब्दील हो। अगर वो तब्दील नहीं होता तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों की नंबर पूरे करने के लिए? देखिए, दो चीजें हैं किरण। सबसे पहले तो किसी भी सियासी जमात से अगर पूछें आप 63A के बारे में, किसी वकील से पूछें तो बड़े एहतराम के साथ हमारा कंटेंशन या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उस जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया था वो आइन के ऐन मुताबिक नहीं था। उस फैसले के अंदर तशरीह के नाम पर कुछ अल्फाज को 63A के अंदर ऐड कर दिया गया। तो आईनी कानूनी एतबार से मैं समझता हूँ 63A की एक बार फिर तशरीह होने की ज़रूरत है, और वो नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कई अरसे से पेंडिंग है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उस मामले को टेकअप कर लिया गया है। जहाँ तक नंबर्स पूरा करने का ताल्लुक है किरण, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि जितना ज़्यादा इसके अंदर हम कंसेंसस बिल्ड कर सकें, जितना ज़्यादा हम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड ला सकें, उतना ज़्यादा अच्छा काम होगा। माजी में भी हमने हमेशा इंडेवर यही किया कि लोगों की मशावरत के साथ एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जाए जिसके ऊपर तमाम लोगों को अग्रीमेंट हो। तो पुरुम्मीद है, कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों को कायल करने में इंशाल्लाह कामयाब। मैंने बड़ा सादा से सवाल किया मुर्तज़ा वहाब साहब, अगर 63A का फैसला तब्दील नहीं होता तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं किरण आपको गुजारिश कर रहा हूँ ना कि हम तो तमाम सियासी जमातों के साथ इंगेज कर रहे हैं। कल भी बड़ी मुस्बित मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हुई। आज उनकी जो टीम थी उनके साथ भी हम बैठे हैं और मुख्तलिफ जो नुकात हैं उसके ऊपर हमारी अच्छी डिस्कशन हुई है। तो हम तो पूरी समझते हैं कि सिचुएशन को हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे, और मौलाना साहब की सियासी जमात जो है इंशाअल्लाह इस आईनी अदालत की क्रिएशन में बिलावल साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मानदा सियासी जमातों का इंशाअल्लाह साथ देगी। और फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ये असेंबली में टेबल हो जाएगी। अगेन किरण, ये फैसला तो हुकूमत को करना है कि वो उस बिल को कब टेबल करते हैं। हमारा जो टारगेट है पीपल्स पार्टी का, क्योंकि बार बार ये जो टाइमिंग को मीडिया पे मैं देख रहा हूँ उछाला जा रहा है, इस मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है कि फलां सियासी जमात कहती है कि हम फलां के साथ हैं, फलां कहती है हम फलां के साथ हैं। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो नोशन है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, हम इसके कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं और इसकी अमल दरामद के लिए कोशा है। नेचुरली जब तक नंबर पूरे नहीं होंगे तब तक ये टेबल हुकूमत नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह नंबर्स पूरे हो जाएंगे, और नंबर्स पूरा करने के बाद इसको टेबल, और जो भी प्रोसीजर होगा वो आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की ऐन रोशनी में किया जाएगा। इसके डॉक्यूमेंट पे मुर्तज़ा साहब आप लोग भी तो काम कर रहे थे ना, उसकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है? पीपल्स पार्टी का जो मुसव्वदा है वो तैयार हुआ है। हम आईनी अदालत के हवाले से बिल्कुल क्लियर हैं, बड़े क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि हमारे इस पॉइंट के ऊपर हम कंसेंसस बिल्ड करने में कामयाब हो पाएंगे। और मुर्तज़ा साहब कुछ बताइएगा, क्या है आपके इस मुसव्वदे में सर? इसके अंदर आईनी अदालत का जिक्र है कि आईनी अदालत होनी चाहिए। आईनी अदालत के अंदर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो आने चाहिए,
اور اس کے اندر ایک متوازن جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. تو اس طرح کے مندرجات ہیں جو انشاءاللہ جیسے ہی اس کے اوپر ہم باقی اپنے دوستوں کو قائل کر لیں گے اس ڈاکیومنٹ کو پبلک کر دیا جائے گا. اچھا، اسی معاملے سے جڑا ہوا ایک اور معاملہ بھی، بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی اس بات کا شک نہیں ہے کہ 26 اکتوبر کو منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن مرتضی وہاب صاحب کچھ لوگ اس بارے میں شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو چلیں ٹھیک ہے، اپوزیشن جماعت ہے آپ کی، اس کو تو چھوڑ دیں. دوسری طرف سر پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات پر شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں، جیسے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب. تو سر ان کے شک کو کلیئر کریں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کوئی شخص بھی جو چیزوں کو فالو کرتا ہے اس کو مفروضوں سے، شکوک و شبہات سے باہر نکل کے بلیک اینڈ وائٹ کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ آئین پاکستان کا مطالعہ کریں تو وہ واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ جو چیف جسٹس ہوگا وہ چیف جسٹس سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ کا. یہ آرٹیکل 176 میں لکھا ہوا ہے. اس کے بقول منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور اس کے مطابق جیسے ہی فیض عیسیٰ صاحب کا ٹرم ختم ہوتا ہے فوری طور پر جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے. اس میں کوئی ہمارے ذہنوں میں ڈاؤٹ نہیں ہے. اور جو میں نے میٹنگز کی ہیں، جو میں نے مطالعہ کیا ہے مسودے کا، اس میں کہیں پر اس شک کی ترمیم پرپوز نہیں کی گئی ہے. ٹھیک، آخر میں مجھے مرتضی وہاب صاحب یہ بتا دیجیے گا، کل آرمی چیف کی تاجروں سے ملاقات ہوئی ہے اور بڑی طویل ملاقات تھی، تقریباً 4 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی، اور اس ملاقات میں جو تاجر موجود تھے وہ بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف نے انہیں بتایا کہ نئے صوبے سے متعلق سیاسی قیادت کے ساتھ ڈائیلاگ ہو رہا ہے. تو سر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جو صوبوں کی کریشن کے حوالے سے طریقہ کار ہے وہ آئین پاکستان میں درج ہے. اس آئین پاکستان کے اس کلوز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور نیچرلی وہ کام وفاق کی سطح پر پارلیمان کو کرنا ہے، اور کسی بھی صوبے کی اگر کے اندر اور صوبوں کو کریٹ کرنا ہے تو اس متعلقہ اسمبلی کو قانون سازی اس حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے. تو جب یہ کام کیا جائے گا تو وہ آئین و قانون کے مطابق ہی کیا جائے گا. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میرے پاس اس حوالے سے اس وقت کوئی اطلاع نہیں ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی اطلاع موجود نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اس وقت میرے ایک اور معزز مہمان رانا احسان افضل صاحب کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. سب سے پہلے رانا صاحب یہ فرمائیے، حزب اللہ نے اپنے سربراہ حسن نصر کی شہادت کی تصدیق کی ہے. کل ہی وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی اجلاس میں اسرائیلی بربریت کو مل کر روکنے کی بات کی، اور آج یہ خبر آ جانا، تو کیا پاکستان کسی حکمت عملی کی طرف کردار ادا کرنے کا سوچ رہا ہے، بڑھنے کا سوچ رہا ہے اس جنگ کو رکوانے کے لیے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. دیکھیں، ایک تو یونائٹڈ نیشنز ایسا پلیٹ فارم ہے جو عملی طور پہ ایکشن لے سکتا ہے. وہ سینکشنز کی صورت میں بھی ایکشن لے سکتا ہے، وہ ایک اوور آل کال بھی دے سکتا ہے. دیگر جو اور اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جس طرح نیٹو ہے یا اور ممالک ہیں، یا اپنی جو سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہے اس کو طلب کر سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک عمل ہی تھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں جب آپ اپنا ووٹ جو ہے اسرائیل کے خلاف ڈالتے ہیں اور آپ دنیا کے آگے ایک موقف رکھتے ہیں، اور اسی طرح جہاں جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے بات کی غزہ کے اوپر اور جو بربریت اسرائیل کر رہا ہے، جب اور ملک اس آواز میں ملیں گے تو پھر جو عملی جامہ ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل یونائٹڈ نیشنز کا پہنا سکتا ہے. اور میرے خیال سے اس کے لیے ہماری کوشش ضرور ہوگی، تگ و دو ہوگی کہ یہ معاملہ جو ہے وہاں اس کاؤنسل میں جائے اور کوئی ایکشن جو ہے ادھر سے کی ہدایت جاری. صحیح. اچھا رانا صاحب، پی ٹی آئی نے آج راولپنڈی میں احتجاج کرنا تھا، لیکن حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دی، پورا شہر ہی بند کر کے رکھ دیا. سر انٹرنیٹ سروس معطل ہے، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، تحریک انصاف نے پتھراؤ کیا، پولیس نے شیل چلائے. ان حالات کی نوبت کیوں آئی، کیوں آ جاتی ہے؟ اگر وہ ایک گراؤنڈ میں احتجاج کر لیں گے تو فرق کیا پڑ جائے گا اس سے؟ سر
دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر یہ ایک ایسی جماعت ہوتی جس کی پرامن رہنے کی تاریخ ہوتی تو ضرور ایسا کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ جماعت 9 مئی کے اندر ملوث رہی ہے، جس میں ریاستی ادارے افواج پاکستان پہ فوجی تنصیبات کے اوپر یہ یک وقت 10 شہروں کے اندر جو ہے اکٹھے یہ حملہ آور ہوئے. اس کے علاوہ پیٹرول بم کا استعمال زمان پاک کے اندر، اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان پہ حملہ، پھر گنڈا پور صاحب کی جو حالیہ تقریر تھی، جو انتشاری تقریر تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس چیز کو کا شبہ رہتا ہے کہ حالات کس طرف یہ لے جائیں. اور بات یہ ہے کہ جب اجازت آپ کو نہیں ملی تو پھر آپ احتجاج کر کے سڑکیں بلاک کرنے کا تو کسی کو حق نہیں ہے. اگر آپ احتجاج کریں گے اور سڑکیں بلاک کریں گے اور آپ ایک عام آدمی، عام شہری کی زندگی کو متاثر کریں گے تو پھر گورنمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ ایکشن لے. اور پھر جب دفعہ 144 لگی ہوئی ہے تو اس کی وائلیشن تو نہیں کرنی بنتی. پھر گورنمنٹ جاتی ہے، وہ پولیس مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ ایکشن لے. اچھا سر، یہ ذرا خواجہ آصف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بھی رانا صاحب بات کر لیتے ہیں. آئینی میلٹ ڈاؤن کے خدشہ ایک بار پھر وہ اظہار کر رہے ہیں. کیا اطلاعات ہے حکومت کے پاس؟ کیا ہو سکتا ہے یہ؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جب آئینی میلٹ ڈاؤن کی بات کی تھی، جب تاریخ دی تھی تو وہ اکتوبر کی تاریخ دی تھی، اور اب اکتوبر شروع ہونے میں 2 روز باقی رہ گئے اور ایک بار پھر ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ جانا. دیکھیں بات یہ کہ معیشت بہت مشکل سے پٹری پہ آئی ہے. بہت تگ و دو سیاسی کاسٹ پے کر کے ہم معیشت کو جو ہے وہ کسی سمت کی طرف لے کے جائیں جو بہتری کی سمت ہے. پارلیمنٹ جو آئین بناتی ہے، جو قانون بناتی ہے، اگر اس کی انٹرپریٹیشن ہی ری رائٹنگ آف آئین میں آ جائے یا ری رائٹنگ آف قانون میں آ جائے جس کا مینڈیٹ سپریم کورٹ کو نہیں ملا، تو یہ میلٹ ڈاؤن جیسی صورتحال ضرور بنتی ہے. لیکن ہم پر امید ہیں کہ جو جوڈیشل پیکج ہم لانا چاہ رہے ہیں، جس سے ایک جو کنسنسس بیسڈ پیکج ہوگا، اگر اس میں ہم لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ابھی تو خیر مجمل اس میں چل رہا ہے، تو یہ میلٹ ڈاؤن نہیں ہوگا. سر، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پس پردہ کردار ادا کر رہے ہیں. کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت میاں صاحب؟ وہ پارٹی کے صدر ہیں، وہ مشاورتی عمل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو جب ان سے رائے لی جاتی ہے وہ رائے بھی دیتے ہیں. لیکن وہ ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے ملک کو بڑے بحرانوں سے نکالا ہے میاں نواز شریف نے، تو ان کے ساتھ مشاورت جاری اور کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اچھا سر، وزیر اعظم صاحب کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ مولانا کے بغیر منظور کروائی جا سکتی ہے. اس سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی وہ بھی ایسی بات کر چکے ہیں. تو سر سوال یہ بنیادی طور پر کہ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ کیا حکومت کی امیدیں جو ہیں وہ ساری کی ساری 63A کے فیصلے کی تبدیلی سے ہے کیا؟ ہم کسی فیصلے پہ انحصار نہیں کر رہے، اور ہمیں تو نہیں پتا کہ کوئی بھی فیصلے کی آؤٹ کم کیا ہوگی. لیکن ابھی جو پرائم منسٹر شہباز شریف اور گورنمنٹ کابینہ کی جو ہدایت ہے یا جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ تو ہم ایک لارجر کنسنسس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم مولانا سے بالکل رابطے میں بھی ہیں اور ایک کنسنسس ان کے ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ان کی اور ہمارے درمیان جو گیپ ہے وہ دور ہو اور ہم ایک آئینی جو پیکج ایگری کر لیں. ابھی تو اسی پہ ہی کام ہو رہا ہے. اور سر مولانا صاحب اگر نہیں مانتے تو پھر پلان بی کیا ہے آپ کا؟ موجودہ صورتحال میں تو ہمارے پاس 2/3 نہیں ہے، اور اگر مولانا نہیں مانتے تو ابھی کرنٹ سیناریو کے اندر تو 2/3 پھر نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو صرف نیشنل اسمبلی میں نہیں چاہیے 2/3، آپ کو سینٹ میں بھی چاہیے. تو دونوں جگہوں پہ مولانا صاحب کے جو نمبر ہیں وہ اہم ہیں. صحیح. سر آخر میں یہ فرمائیے گا کہ کل آرمی چیف کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے تاجروں کے ساتھ، اور بہت سارے اہم معاملات زیر بحث آئے اس میٹنگ میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بھی آرمی چیف صاحب نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے سیاسی قیادت سے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے. کیا سوچ پائی جاتی ہے اس حوالے سے سر؟ ابھی کوئی ایسا اس کے اوپر کوئی حتمی یا کوئی سیریس کوئی معاملات نہیں ہیں. مختلف لوگوں کے اس معاملے میں مشورے آتے رہے ہیں، لیکن کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی سیریس کام اس پہ نہیں ہو رہا جس کی بیسس پہ میں آپ کو کہوں کہ یہ آنے والے 6 مہینے میں یا سال میں کوئی حتمی شکل اختیار کر سکتا ہے. نہیں، ابھی ایسی پوائنٹ پہ ہم نہیں کھڑے.
صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا رانا احسان افضل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ہم گفتگو کر رہے تھے، وقت بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.